हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है तारिन का बोझ, जिसकी राइटर है उस्मा मुजाहिद। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। डॉक्टर ने चंद कागज़ इसके सामने किए, मौत की खबर सुनाई। वो नढाल सा फैजान के कंधे पर हाथ रखते सारा सहारा तलाश करने लगा था। नहीं, मुझे वो दोनों चाहिए। खौफजदा से होते इसने मौत के परवाने पर दस्तखत करने से मना कर दिया था। भला कैसे वो किसी एक को चुन लेता, जबकि इनके कितने पल इस बच्चे के हवाले से ख्वाब देखते गुजरे थे। और उफक, भला वो कैसे उसे माफ़ करती अगर उसे पता चल जाता कि इसने अपने हाथों से एक कत्ल की इजाज़त दी थी। देखें, आपको जो डिसाइड करना है जल्दी करें, इतना वक्त नहीं है हम लोग के पास। डॉक्टर इस बार कुछ तेज़ी से कहा था तो बाबा और फैज़ान के हौसला बढ़ाने पे इसने साइन कर दिए थे और किसी बच्चे की मांदिद हॉस्पिटल के ठंडे फर्श पर बैठते साथ धाड़े मार मार के रोना शुरू किया। बारी, प्लीज़ बेटा, संभालो खुद को, अल्लाह करम करेगा, ऐसे मायूस नहीं होते। ज़रमीना शाह और इल्मास इसे संभालने पे लगी हुई थी। आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी ममता का मजाक उड़ाया, मुझे माफ़ कर दें। आलम दीवानगी में वो ज़रमीना शाह का हाथ पकड़े रो दिया था। अजनबियत की आखिरी दीवार भी घिरी थी। उन्होंने उसे गले से लगाया। नहीं मेरे बच्चे, माएँ भला कहाँ अपने बच्चों से नाराज़ होती हैं। रब ताला की आजमाइश से बढ़ के और कुछ नहीं है मेरे बच्चे। फिर क्यों बार बार औलाद की नेमत मुझसे छीनी जा रही है। बुरा बेटा बना हूँ ना मम्मा, मैं बुरा बेटा हूँ ना। मायूसी का ये आलम था कि वो अपने बाल नोचने से गुरेज नहीं कर रहा था। दोनों माएँ अपने इकलौते लखते जिगर को संभालने में लगी थीं, जो औलाद की अजियत महसूस करते तड़प रहा था। बारी की दबी दबी सिसकियाँ सबको सहमा रही थीं। हर शख्स अपना हौसला हारे हुआ था जब वो एकदम से उठते हुए हॉस्पिटल की दहलीज पार कर गया। हैया अलल सलाह, हैया अल फलाह, नमाज के लिए आइए कि आपको यहाँ फलाह यानी बका, दाइम और हयात आखिरी की ज़मानत दी जाएगी। आइए कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक और कोई नहीं। इसकी अजमतों कब्रियाई के साया में आपको दुनिया और आखिरत के शर्र-ओ-फात से पनाह मिल जाएगी। अव्वल भी अल्लाह है और आखिर भी अल्लाह, खालिक कुल कायनात, मालिक यकता और मबूद। बस इसकी दी हुई ज़मानत से बढ़कर और कौन सी ज़मानत हो सकती है। मस्जिद से बुलंद होती सदा पे मेकानिकी अंदाज में इसके कदम आगे की तरफ बढ़ते चले गए थे। इसके कदम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब के कोई रास्ता, कोई दर इसकी शहमाई करने वाला न था। मिसाई के अता करदा सिफ्त वाले लोगों ने भी उसे मायूस लौटाया था, तो इस रब की पुकार पे इसने लब्बैक कहते मस्जिद की दहलीज पे कदम धरे। जिंदगी भर गफलत में रहने वाले इंसान को कुछ दर्द ऐसे भी मैसर आते हैं जो इसे खुद से खुदा तक के लाजवाल सफ़र तक ले जाते हैं। और इस वक्त अब्दुल बारी इस दर्द की शिद्दत से बाहर होते या समद की पुकार कर रहा था। कितना खुशनसीब था ना वो शख्स जिसे सनम की मोहब्बत समद तक ले आई थी। मौज़न अजान की अदायगी के दरमियान के कलमात पे चुप था, जबकि इसकी आंखें अश्क भरी बनी हुई थी। हिम्मत अता करो ए परवरदिगार। दहलीज पे कदम लड़खड़ाए तो कई एक लोगों ने सहारा देने आगे बढ़े थे, लेकिन उसे अब किस इन सहारों की ज़रूरत नहीं थी। मकड़ी के लाभ से बनाए तारे अनकबूत और इसके जिस्म में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, क्योंकि वो कुन की तख्लीक भी तो एक खून के लोथड़े से ही थी। किस बात की अकड़, किस बात का घुमंड उसे इस दहलीज पे से बार ला के भी अंदर नहीं ला सका था। हमने इंसान को मर्द और औरत के एक मखलूत नुत्फे से पैदा किया ताकि इसका इम्तिहान ले, और इस गर्ज के लिए हमने उसे सुनने और देखने वाला बनाया। इधर मौज़न अजान की आखिरी कलमात का विर्द कर रहा था जब एक नन्हे फरिश्ते की रोने की आवाज़ ने हॉस्पिटल में बैठे लोगों के अंदर एक नई जिंदगी डाल दी थी। आलमे आफाक में एक परेशान हाल बंदे के दिल से निकली औजारी जुबान तक पहुँचने से पहले ही कुन फरमा दी गई थी। ला इलाहा इल्लल्लाह, परवरदिगार आलम के अलावा कोई खुदा नहीं। कोई तेरे दर का फ़कीर है, कोई तेरे गम में असीर है। हैं सब तुझी को पुकारते, कोई सोज में कोई साज, कोई सोज में कोई साज में। ऐसे केसेस में बहुत कम चांस होते हैं किसी एक के भी सरवाइव करने के, जबकि यहाँ तो हमारी अपनी डॉक्टरी तक फेल हो गई। लेडी डॉक्टर ने हाथ में लिए बच्चे को यकटिक देखते अब्दुल बारी को कहा था, बेशक मौजज़े इस दुनिया में ही होते हैं, रब का बंदा तो उसकी खुदाई पे सवाल भर होते हैं। मायूस हो सकता है, लेकिन वो रब अंधेरों में भी शम्मा जलाने वाला था, जो असाबे कफ़ को गहरी नींद सुला के जगाने पे कादिर था। बारी, ज़रमीना शाह ने इसके कंधे पे हाथ रखा तो इसने नम पलके उठाए इन्हें देखा। मम्मा, ये इस समझ में नहीं आया था कि अपने बच्चे का क्या हवाला दे। ये मेरे बच्चों के सब्र की जज़ा है। इसकी दिली कैफियत को समझते ज़रमीना शाह ने बशाशत से कहा था। वो बेख्तियार झुकते अपने रब की इस अता का बोसा ले गया। क्या हम उफ़क़ से मिल सकते हैं? अल्मास ने डॉक्टर को देखते कहा, जिन्होंने इस बात में सर हिलाया था।
وہ ایک ایک کر کے اس سے مل کے آئے تھے۔ جب باری مخملی کمبل میں لپیٹے بچے کو اندر لے آیا تھا، افق کی بےتاب نظروں نے اسے دیکھا تھا۔ نئی زندگی مبارک ہو جناب، اس نے جھکتے ہوئے افق کے سر پہ بوسہ دیتے کہا۔ باری میں ایک جھجک مائنی تھی نئے رشتوں کے احساس کی۔ اس کا مفہوم سمجھتے باری مسکرایا تھا اور ہاتھ میں پکڑا وجود کاٹ میں رکھے اس کی طرف آیا تھا۔ افق نے ایک شکایتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ یہ اس کی ممتا کے جذبات سے کھیلنے والی بات نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ اس کے قریب آتے باری نے سٹنگ چیئر پہ بیٹھتے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے اپنے لبوں سے لگایا۔ باری، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ افق پہ تو شاید کسی احساس نے اثر نہیں کیا تھا جب باری نے اسے گھورا۔ کیوں دیکھنا ہے؟ پہلے اس کے باپ کو تو دیکھ لو۔ باری کے انداز پہ وہ چونکی۔ کیوں؟ اس کے باپ نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے سوائے اس کی ماں کو رلانے تڑپانے کے؟ افق کے انداز میں شکوے در آئے تھے۔ واہ، اور اس کی ماں نے جو اس کے ساتھ مل کے اس کے باپ کو تڑپایا ہے، اس کا کیا کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ افق، تم نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یقین مانو سانس نہیں آ رہی تھی مجھے۔ باری کی آواز پر نم ہوئی تو افق کو بھی احساس ہوا کتنا کہ وہ دونوں ہی اذیت سے گزرے تھے، تو اس بات کی سزا ہے کہ میں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ افق نے خود پہ قابو پائے کہا، یار یہ اس کے کیا ہوتا؟ ان صاحب کا کوئی نام بھی ہونا چاہیے۔ باری کے انداز میں شرارت در آئی تو افق نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل ہونا چاہیے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر اس کے نام کا حق اس کی دادی کو دے دیا جائے۔ افق کی تجویز پہ وہ متفق نظر آ رہا تھا۔ باری، اگر اب اسے میرے پاس نہ لائے تو میں خود اس کے پاس چلی جاؤں گی، افق نے منہ بسوڑتے کہا تو وہ خط اٹھائے بغیر نہیں رہ سکا۔ کتنا کہ تڑپا تھا وہ ان دونوں کے لیے، شاید اس بات کا احساس وہ اسے بھی کروانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ موقوف کیے اس نے گلابی بچے کو اس کی گود میں دیا تو پہلا لقب بھی خود دے ڈالا۔ کشمیری سے باری کی بات پہ اس نے باری کو گھورا تھا۔ کمرے میں ننھی کلکاریاں کے ساتھ ان کی بھی مدھر آوازیں گونج رہی تھیں۔ سیاہ اور سفید سنگ مرمر پہ چلتے اس کے ننھے قدم اور کھلکھلاہٹ بڑی بی بی کے دل کی سرزمین پہ کسی نرم پھواڑ کی مانند طمانینت کا احساس بڑھ رہی تھی۔ احان، اس کی ماں کی آواز پہ اس نے شرارتی مسکراہٹ سے ماں کو دیکھا جو اس کے سفید لباس پہ داغ دیکھتے غصے سے گور رہی تھی۔ بڑی بی بی نے بیٹی کو آنکھیں دکھاتے نو اسے کوشائے دیکھتے تھمز اپ کیا تو وہ کھلکھلا دیا۔ زر، ایک مخصوص جانی پہچانی آواز پہ انہوں نے مڑ کے اپنے شوہر کو دیکھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ مجھے اس چنچل کو اس کے ماں باپ کے ساتھ بھیج دینا چاہیے تھا جس نے ہماری بیگم پہ قبضہ کر لیا ہے۔ فیضان کا نروٹھا انداز دیکھتے وہ دونوں ماں بیٹی ہنسی تو انہیں دیکھتا احان بھی ہنسنے لگا تھا۔ وہ عبدالباری اور افق کا 3 سال کا بیٹا تھا جو اس وقت سائندا والی حویلی کی رونق تھا۔ اول روز سے افق اور عبدالباری نے اسے زرمینہ شاہ کو دیتے عبدالباری کے بچپن سے محرومی کا ازالہ کرنا چاہا تھا۔ احان کی ہر حرکت پہ فیضان انہیں بتاتے کہ باری بھی بچپن میں ایسا تھا تو وہ تخیل کی آنکھ سے اس کا گزرا بچپن احان میں تلاش کرتی۔ بڑی بی بی کو گزرتے کے وقت اپنی خود ساختہ بنائی گئی رسومات سے اور پیر مریدی کی گدی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ سائندا والی حویلی کی دیواروں نے زرمینہ شاہ کے وجود کو ایک محرم رشتے اور ممتا کے احساس سے قبول کیا تھا۔ سائندا والی دربار آباد ضرور ہو چکی تھی لیکن وہاں شرک و بدعت سے بچنے کا مکمل انتظام کر دیا گیا تھا، جہاں نہ تو کسی مرید کو پیر و مرشد سائیں کی قبر کی چادر کو چھونے کی اجازت تھی، نہ قبروں کو قبلہ بنانے کی۔ کہ کوئی پاک بی بی کے نام پہ گدی نشینوں کا حجرہ۔ خواتین بہت جلدی کسی بھی چیز سے متاثر ہو جاتی ہیں، اس لیے خواتین کو قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے شرک و بدعت میں بڑے گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے۔ مسند احمد، ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کے لیے جائیں۔ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی کے مصنف حضرت امام ترمذی نے تو باب کا نام ہی رکھا ہے کہ عورتوں کو قبر کی زیارت کرنا مکروہ ہے۔ یہ کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق کے پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھتے قبر والوں نے مغفرت اور دعا کی عقیدت تک کا رشتہ قائم رکھا گیا تھا۔ سعودی عالم دین شیخ محمد المختار الشنقیطی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا السلام علیکم جیسے مخاطب کے الفاظ سے خطاب کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قبرستان میں مدفون حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کو سن رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کو نہیں سن رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو سلام کرنے کا کیا فائدہ۔ ہاں، اس مسئلے پہ بعض حضرات نے کسی دلیل کے بغیر حد سے تجاوز کیا ہے کہ مثلاً وہ سمجھتے ہیں کہ قبر میں مدفون شخص ہمارے مسائل کو حل کر دے گا، جو یقیناً غلط ہے۔
اس نوعیت کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ دربار کے پنچھی اب کے مسجد کے گرد منڈلاتے نظر آتے، لیکن حیف ترحیف آج بھی مسجد سے بڑھ کے دربار پہ رقص ہجوم نظر آتا۔ سب سے برے وہ لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ لوگ جو قبروں کو مسجدوں کی حیثیت دیتے ہیں۔ کبھی کوئی جوگی، کبھی کوئی ملنگ دربار اور مسجد کے مکینوں کو اپنی کتھا سناتے تعسف پر مجبور کر دیتا تو کوئی دنیا کو عبرت جا سمجھتے خود کو سدھارنے کے عہد پیمان میں لگ جاتا۔ امام احمد اور اہل سنت نے زید بن ثابت کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، قبروں پر مسجدیں بنانے والوں پر اور قبروں پر چراغ روشن کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جہاز سرزمین پیر کامل پہ لینڈ کر چکا تھا۔ تمام عازمین ایک عجب سی سرخوشی میں چکڑے مقدس زمین پہ قدم جما رہے تھے۔ باری کا ہاتھ تھامے افق نے دھڑکتے دل سے سفید لبادہ اوڑھے مرد خواتین کو دیکھا۔ ابھی وہ چند قدم چلے تھے کہ عمرہ زائرین کے لیے جہاز سے اندرون ایئرپورٹ کے لیے خصوصی بسوں پہ سوار ہوتے وہ جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے، جہاں سے ان کی افانی منزل کا سفر شروع ہونا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے پاسز کی مدد سے عبدالباری اس کا ہاتھ تھامے ایک بس میں سوار ہوا تھا، جہاں ان کے برابر میں ایک فیملی ترجمان تھی۔ افق کی جانب ہمکتا وہ بچہ اس کی آنکھوں کو اشک بار کر گیا۔ آہان کی یاد دل کو گداز کرنے لگی تھی۔ عبدالباری نے ہاتھ بڑھائے، اسے بچے کو اپنی گود میں لیا۔ بہت پیارا بچہ ہے آپ کا، کیا نام ہے اس کا؟ اس بچے نے افق کی طرف بڑھنا جاری رکھی تھا کہ لیکن وہ امن بچائے خود کو اس منظر سے اجنبی ظاہر کرنے لگی تھی۔ عبدالباری اس بچے کی ماں کے جواب پہ وہ دونوں چونکے تھے، جبکہ وہ خاتون اپنے بچے کی خصوصیات گنوانے میں مشغول تھی۔ میرے سب بچوں میں سب سے انوکھا بچہ ہے میرا۔ اجنبیوں پہ اعتبار جلدی کر لیتا ہے، جیسے آپ کی گود میں بیٹھے اسے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ اپنے اصل ماں باپ کے پاس ہے یا نہیں، بس جو میرے بچے کو اچھے لگ جائیں ان کی گود میں بیٹھنے کی ضد۔ وہ خاتون کافی خوش اخلاقی تھیں، جن کی گفتگو میں ان کے شوہر نے بھی ساتھ دیا تھا۔ اپنے اندر اٹھتے طوفان کو دبائے عبدالباری نے بمشکل کہا۔ افق نے ایک تھکی سانس بھرتے اس کے شانے پہ سر ٹکا دیا، جبکہ نظریں باہر کی منظر پہ جمی تھیں، جہاں سے بس کسی سرنگ میں سے گزر رہی تھی جو پہاڑوں کو کاٹ کے درمیان سے بنائی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد آنے والے پہاڑوں کے مناظر ظاہر کر رہے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین زیادہ تر پہاڑوں کا مسکن تھی۔ منزل قریب آ رہی تھی، گاڑی میں بیٹھے شخص نے اناؤنس کیا تھا۔ دل کی دھڑکنوں کا شور بڑھا تو اس کا ہاتھ عبدالباری کے ہاتھ پہ جا پڑا تھا۔ شاید کہ مکافات عمل سے ڈر لگنے لگا تھا، شاید کہ اپنے اعمال میں شامل ریاکاری اور سیاکاری کا عنصر انہیں رب کے در پہ جانے پہ پشیمان کر رہا تھا، لیکن اکثر بھٹکے ہوئے پشیمان ہی اس در پہ سوالی بن کے آتے ہیں۔ حرم سے کچھ فاصلے پہ گاڑی روکتے انہیں اپنے حرام کی حد بندی کا کہا گیا تھا، اور جیسے ہی حدود حرم میں داخل ہوئے تو لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے فضا میں عجب سا سرور پیدا کیا تھا۔ دن رات کی قید سے آزاد وہاں کی الگ دنیا تھی۔ قدم آہستہ آہستہ اپنے مرکز کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سنا ہے کعبہ پہ پہلی نظر پڑتے جو دعا مانگی جائے وہ مقبولیت کا درجہ حاصل کر جاتی ہے۔ افق ہماری بخشش ضرور مانگنا۔ اماں سائیں کی سنسناتی آواز کانوں میں گونجی تھی۔ قسمت والے ہوتے ہیں عبدالباری جنہیں اس در پہ حاضری کی منظوری ملتی ہے۔ شاید تمہارا کوئی عمل خدا کے نزدیک ہم سے بھی زیادہ افضل ہو، جو ہم ابھی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ مرشد سائیں کی آواز نے اس کے بڑھتے قدموں میں لرزش پیدا کی۔ سفید میناروں میں چمکتی سبز روشنیوں نے انہیں ان کی منزل کی آمد کا پتہ دیا۔ سرمئی رنگی سنگ مرمر کے ماتھے پہ چمکتا حرم مکہ کا تاج انہیں بتا رہا تھا کہ عنقریب وہ مجازی دنیا سے حقیقت کا سفر طے کریں گے۔ قدموں کی لڑکھڑاہٹ اور آنسوں سے طاری آنسوؤں نے عجیب رقت امیز سما برپا کیا تھا۔ دل میں روبرو یار ہونے کی تڑپ تھی۔ دل میں کتنے پلان کرتے وہ کعبہ پہ پہلی نظر کی عقد بخشش بنانا چاہتے تھے۔ اچانک سے سامنے نظر آنے والے خلاف کعبہ نے اس بات کی نشاندہی کر دی تھی کہ ان کے رب نے انہیں خاص الخاص میں شمار کر لیا ہے۔ کیا مندر درگاہ کے مکینوں کو اس منظر تک رسائی کی بشارت نہ تھی جو اس سب سے محروم تھے؟ آگے کی طرف بڑھتا ہر قدم انہیں یہ تک بھلا گیا کہ کعبے پر پڑنے والی پہلی نظر پہ انہوں نے بخشش طلب کرنی تھی اپنے گناہوں کی، لیکن توبہ کا در کھلا تھا اور نیتوں کی سچائی انہیں سرخرو کر رہی تھی۔ ماں کی آغوش حاصل ہوتے بگڑے بچے کے جیسے وہ ضد کرنے لگے تھے، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بے آب و گیا اور چٹیل وادی میں قدم رکھا تھا، تب سے آج تک بلکہ تا قیامت یہ وادی انسانوں کے لیے کعبہ اللہ اور مسلمانوں کے لیے قبلہ کا درجہ اختیار کر گئی تھی۔ سیاہ رنگ اوڑھے کعبۃ اللہ کو دیکھتے اسے زرمینہ سے کیے اپنے سوال یاد آتے، جہاں ایک سیارہ رنگی
مرکز کے گرد سفید رنگ اپنی آب و تاب دکھا رہا تھا۔ رنگوں کے اس امتیاز پہ وہ اس وقت حیران تھی جب اسے کعبۃ اللہ کو جانتے یہ پتہ چلا کہ محض سیاہ لبادہ ہی نہیں بلکہ مختلف ادوار میں حرم اللہ کے غلاف کے رنگ بھی بدلے گئے۔ سفید رنگ افضل ہے کفن میں، لیکن لازم نہیں، بلکہ زندگی میں پہننے والے تمام رنگوں کا کفن جائز و ملزوم تھا۔ اپنے ان گنت سوالوں کا جواب حاصل کیے وہ ایک الگ دنیا کی باسی بنی بیٹھی تھی۔ عبدالباری وہ حرم کے گرد طواف کر رہے تھے جب اس کے دل میں ایک ازلی خواہش سرسرائی تھی۔ کعبہ پہ نگاہیں جمائے اس نے افق کو دیکھا جس نے اس کا بازو تھما رکھا تھا، ہزاروں کے مجمع میں گم جانے کے خوف جیسے تھا۔ کیا میری قسمت میں حجرہ اسود کا بوسہ نہیں؟ کئی بار ناکام ہونے کے بعد آج اس نے اپنے ہمسفر سے اپنا عزم بیان کیا تھا۔ سوچ لو، زندگی موت کا سوال ہے۔ عبدالباری نے اسے چھیڑا تو وہ اپنی بات کے یوں مذاق اڑانے پہ منہ بتور کے رہ گئی۔ طواف کعبہ میں مگن وہ آخری چکر کاٹ رہی تھی جب اس کے شانے میں عبدالباری نے ہلکے سے تھپکی دی تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو میری شیرنی، حد درجہ ہلکا پھلکا انداز اپنائے وہ اسے خواہشوں کے بڑھانے کی نوید سنا گیا۔ وہ بے یقین سی انسانوں کے سیلاب کے ساتھ بہہ رہی تھی۔ عبدالباری کی طرف پیٹ کیے وہ لوگوں کے ہجوم کے ساتھ بہہ رہی تھی، جبکہ اس کے شانوں پہ وہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے وہ اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اور وہ وقت آن پہنچا کہ جب حجرہ اسود کے سامنے رکی تھی، کچھ یاد نہ تھا سوائے بے یقینی کے کچھ دعائیں ایسی بھی مستجاب ہوتیں۔ لوگوں کی دھکم پیل بھی اس پہ اثر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اس کا ہمسفر اس کی پشت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، جو کہ اللہ کی طرف سے نوازا گیا تھا، بہترین ہمسفر تھا۔ اشک بار آنکھوں سے سہ بار اس نے بوسہ لیا تھا۔ کچھ لمحوں کی غفلت تھی جب کسی دھکے دینے سے وہ عبدالباری سے جدا ہوتے ملتزم کی طرف لڑکی۔ عبدالباری کو ہوش آیا تو وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائی در آئی۔ افق لاکھوں کے مجمع میں اس نے اپنا ہاتھ اس کی تلاش میں بڑھایا تھا۔ جب حجرہ اسود کے قریب بنے ملتزم میں بیٹھی افق کو عبدالباری کی پرچھائی ایک نئی جان دے گئی تھی۔ آشنا لمس کا احساس ہوا تو عبدالباری نے اپنے سامنے ٹھہرے کئی ایک دو ہیکل آدمی کو دھکیلے افق تک رسائی حاصل کرتے اس کی جانب اپنی گردن جھکائی تھی۔ افق نے کسی بچی کی مانند اس کی گردن میں بازو کا ہار بنائے اسے زندگی کا وجدان بخشا تھا۔ جب وہ اسے رش سے نکالے حجرہ اسود کی حدود سے باہر نکال لایا تھا، وہ بے تحاشا رو رہے تھے۔ جب ایک عورت نے افق کے پاس آتے وجہ دریافت کی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں عقیدتوں کے مناظر بیان کرتی، افق نہیں جانتی تھی کہ وہ عورت اس کی زبان سے انجان ہے، لیکن بوسہ حجرہ اسود کے الفاظ سمجھتے بے اختیار ہی اس نے افق کے ہاتھوں کو چوم لیا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ ایسا کچھ تو سیدہ والی کی دربار پہ بھی ہوتا تھا۔ اس نے بے اختیار اس اشک بار ہوتی عورت سے اپنا ہاتھ چھڑایا تو باری اس کی حرکت پہ مسکرا دیا، کیونکہ وہ اس کے خوف سے آگاہ تھا۔ افق کی زندگی اس زندگی سے یکسر الگ ہے جو ریئل اور ریئر ہے۔ وہ عورت یہ نہیں جانتی کہ تم گدی نشین ہو، لیکن وہ عورت یہ جانتی ہے کہ تم اس مقدس پتھر کو چومنے کی سعادت حاصل کر کے آئی ہو، جسے آقائے دو جہاں پیر کامل نے چوما تھا، جسے چومنے کی حسرت لیے کئی لوگ منزل کے قریب پہنچتے بھی بے آس لوٹ آتے ہیں۔ عبدالباری کی بات سنتے وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ درگاہ سے عشق کامل تک کے سفر میں اس نے زندگی کی کتنی تلخیوں کو سہل کیا تھا، لیکن آج وہ موت پر ٹھہرائی گئی تھی اس شخص کے ساتھ جسے کفر تک کی سند بخشی تھی۔ وہ پشیمان سے فیض لیے لوٹ آئے تھے، ایک نئی زندگی کی چاہتوں بھرے نئے آسمان کے پنچھی بننے کی خواہش لیے۔ تار عنکبوت کی یہ پہیلی درگاہ نشینوں کے عکس کی ترجمان تھی، جو پڑتی ضرب سے کئی حصوں میں بٹتے افق باری کے عشق کی داستان امر کر گئی تھی۔ زلف دراز بن کے الجھتی رہی مدام، ایک تار عنکبوت ہے دنیا کہیں جسے، ماہر وہی نہ کہتے ہیں سب جس کو آدمی ہے خوبیاں ہی کیا کہ ہم اچھا کہیں جسے۔ یہ تھی تار عنکبوت کی آخری قسط۔ نیکسٹ ناول میں جلدی آپ لوگ کے لیے لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔